सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कराम चूँकि पढ़ने वाले हजरात काफ़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि हम अभी से शुरू कर दें, जो वक्त मुअय्यन है सबको मौका मिल जाए। आज सोए में मजलूम करबला सैयद शुहदा इमाम अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला है, तो इस हवाले से इस अशरे की आखिरी मजलिस है। इसके बाद अगला प्रोग्राम जो है वो सरकारी मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत का होगा। वो इंशाअल्लाह प्रोग्राम तय करके आपको बर वक्त जो है वो इत्तला दी जाएगी। आगाज़ करते हैं मजलिस का। मैं गुजारिश करता हूँ भाई सुल्तान हैदर जाफरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना नजराने अक़ीदत पेश करें। गुजारिश यही है कि पढ़ने वाले बहुत हज़रात हैं, लिहाजा इख्तिसार जो है उसको मलूज़ खातिर रखें। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत अल्लामा रशीद तरावी मरहूम का सलाम पेश कर दो। यही वो वक्त है जिनका दामन थाम ले, गिरने वाले अब अली का नाम ले। मरहूमों के सर पर है तेरे अली, अपना बदला सुबह ले या शाम ले। है मैं जब अली कुछ तंदुरुस्त और बने जो वसीयतों से काम ले। वो अली की नींद है हिजरत की रात, हर नफ्स पर जो रब से नाम ले। है अबू ज़र का मिला तो अपने सर, हक परस्ती का भी एक इल्ज़ाम ले। कब है मुश्किल का हक बातिल तमीज़, कोई करवट तो दिले नाकाम ले। बेमुवद्दत आदमी माजूर है, जिस तरह जो मानी इस्लाम ले। आखिर इस चौखट पे आना है तुझे, जाने वाले ये भी एक पैगाम ले। दफन असगर हो गए शाने कहा, मेरे बच्चे अब यहाँ आराम ले। असर आशूर आई आवाज़ रसूल, असर आशूर आई आवाज़ रसूल। फातिमा बाजुए ज़ैनब थाम ले। कैद खाने में कोई बच्ची है दफन, एक अमानत और मुल्क शाम ले। वक्त अर्ज़ किया है तुराबी मुफ्त आबे हयात, मौत के हाथों कोई जाम ले। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सफात। परवरदिगार आलम सुल्तान जाफरी साहब आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामों की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दुरूद भेजिए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब तैयार हैं आप? आइए बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। एक दफा फिर दुरूद भेजे मोहम्मद सूरत शब्बीर खुदा जाए हशम किसका है। सूरत शब्बीर खुदा जाए हशम किसका है। लबे दरिया जरा देखो ये अलम किसका है। अलकमा मिट नहीं सकता तेरे सीने से कभी, अलकमा मिट नहीं सकता तेरे सीने से कभी। मुझको मालूम नहीं नक्शे कदम किसका है। लिख रहा है जो कलम हो के वफाओं की किताब, लिख रहा है जो कलम हो के वफाओं की किताब। करबला देखो तो हाथ कलम किसका है। जब खुले बाबे हवाइज के मानी मुझ पर, जब खुले बाबे हवाइज के मानी मुझ पर।
تب میں سمجھا ہوں کہ مجھ پر کرم کس کا ہے. نہر پر لاشِ عباس ترتا کیوں ہے، نام ہونٹوں پہ سکینہ لبے دم کس کا ہے. وہ فرشتے ہوں کہ انسان سبھی شامل ہیں، ایسا دنیا میں بتاؤ ذرا غم کس کا ہے. اب یہ ہیں کیونکہ میں ہمیشہ اپنا نام چھوڑ دیتا ہوں تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لیکن آج نہیں چھوڑوں گا. درود بھیجیں محمد والے نوحہ غازی کا ہے آواز حسن صادق کا. نوحہ غازی کا ہے آواز حسن صادق کا، اور ریحان کے ہاتھوں میں ہے قلم کس کا. یہ ریحان صاحب بھی شاعر ہیں. حسن محمد درود بھیج محمد والے میں گزارش کرتا ہوں جناب شریف اللہ خان صاحب سے مختصر اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین. دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی. بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت ہے دائی کس نے الہی. جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید شہید الحسین. کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے، شہیدوں کی لاشوں پہ ڈنکے بجائے. جلا ڈال آل محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پر تماچے ہیں مارے. جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر درے لگائے. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید شہید الحسین. اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد، سیاست شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر. گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر. بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا تھا، لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر. حسین الغریب غریب الحسین، حسین الشہید شہید الحسین. تڑپ کے وہ چلائے شبیر بیٹا، لہو میں نہائے وہ سر بھی جدا ہے. تبر کس نے مارے ہیں سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے. کہاں ہے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید شہید الحسین. صدا سن کے زہرا کے تھرائے غازی، جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے. غم و یاس و حسرت میں مجروح و مضطر، کہیں کیا کہ دریا
کنارے پڑے تھے سوئے الکما اب جو بی بی نے دیکھا وفاؤں کے ساحل پہ جھنڈے گڑے تھے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین ادھر درد و غم کی ستائی تھی زینب جو وحشت کے جنگل میں حیدر بنی تھی کبھی خاک اڑاتی کبھی اشک پیتی جو کنبے کے پہرے پہ تنہا کھڑی تھی سکینہ کے سکا کو آواز دے کر غمِ شاہدوں میں بکا کر رہی تھی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات ایک دو روائے اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات سلام ہو اس 4 سالہ بی بی پہ سلام ہو اس 4 سالہ بی بی پہ جسے اندھیرے زندان کے کھا گئے بندے ہاتھوں پہ ایک بیمار لایا بہن کی میت یہ اولاد نبی پر کیسی غربت چھا گئی زندان میں کبھی چین سے سو نہ سکی ذوالقرنین شاہ جی کہاں خاک کا بستر کہاں شبیر کا سینہ زندہ میں سکینہ کی ہیں خاموش صدائیں سجاد کے لب پہ ہے صدا رہا سکینہ ایک جملے میں مکمل وصائب شد تمام مستورات کے ہاتھوں کو رسی باندھ کر اسیر کیا گیا جبکہ معصوم سکینہ کے گلے میں رسی ڈال کر سب چلے جاتے شبیر کو رو رو کر ایک بچی نہیں جاتی عزاخانوں سے بیٹیوں والوں ذرا سمجھو وہ منظر باپ کی لاش پہ بیٹی تماچے کھائے اور بھائی کاشف کیانی صاحب پڑھنا ہے دونوں بھائی نہیں پڑھنی آئیں پرویز علی صاحب آپ تشریف لائیں اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے چھینتا تھا شمر چادر اور زینب
بار بار چھینتا تھا شبر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئیں. کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی. مادر اصغر نو بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. مادر اصغر نو بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئیں. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. خون دل عباس کا سب بہہ گیا ران میں مگر. خون دل عباس کا سب بہہ گیا ران میں مگر. دل میں بس ایک بات زینب کی ردا تھی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الوداع حسین الوداع جا رہی ہے بہن الوداع. لو چلی شام کو آ کے رخصت کرو. لو چلی شام کو آ کے رخصت کرو. ہاتھوں میں ہے رسم الوداع 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 حسین الوداع جا رہی ہے بہن الوداع. تیری لاش پہ آنسو بہا نہ سکی اور تجھ کو گلے سے لگا نہ سکی. شام کی قید سے آؤں گی لوٹ کر خود کروں گی دفن الوداع الوداع.
بیمار ہے ناتواں بس خدا جانے کیسے کٹے گا سفر مرحلہ ہے کٹھن الوداع 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 حسین الوداع جا رہی ہے بہن الوداع پھر محمد والے محمد بلند تر صلوات مومنین کرام مل کے درود بھیجے محمد آج سوئے میں امام مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا سوئے میں ہے، دربار حسینی ہے۔ روز عاشور سے کچھ ذمہ داری میری لگی تھی وہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دربار حسین ہے، شہدائے کربلا کا، مولا امام حسین علیہ السلام کا، اسیران کوفہ و شام کا، بی بی معصوم سکینہ کا، شہزادہ علی اکبر کا، شہزادہ قاسم کا، مولا عباس کا واسطہ دے کر کچھ دعائیں جو ہے وہ مانگی ہیں، میرے ذمہ لگی ہیں۔ یقیناً حسین کا دربار عالی ہے، اس درگاہ سے، اس دربار سے جو بھی مانگتا ہے مادر حسین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کے لیے آمین کہتی ہیں، اور پروردگار عالم اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ دعائیں مانگنے لگا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ دعا پہ آمین بھی کہیں اور بلند آواز سے درود بھی بھیجیں محمد۔ سب سے پہلے اس امام بارگاہ محفل علی علیہ السلام منٹ کے بانی جناب روشن علی چودھری صاحب مرحوم، اس بلڈنگ کے متولی جناب کاظم حسین کے جوان سالہ بیٹے ذوالفقار مرحوم، حسینی مشن کے بانی صدر جناب ڈاکٹر شفیع اصغر مرحوم، جناب اکبر پنجوانی مرحوم، جناب سرفراز حیدر جعفری مرحوم، جناب مختار احسن نقوی مرحوم، اور حسینی مشن سے ہی منسلک دو نخبہ خان سید محمد حسن قاسمی مرحوم، آغا شبیر مرحوم، حسینی مشن کے جنرل سیکرٹری جن کی بڑی خدمات ہیں، گزشتہ برس تک ہمارے ساتھ تھے، جناب اختر علی قاسمی مرحوم، جناب غضنفر حیدر مرحوم، جناب غضنفر علی شاہ صاحب مرحوم، اور دیگر حسینی مشن سے منسلک جتنے مرحومین تھے، جناب سلطان شاہد کاظمی مرحوم، ان تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور خواتین میں سے محترمہ سیدہ مہلکہ جعفری، جناب خورشید قریشی صاحب کی اہلیہ، اور بھائی ذوالقرنین حیدر صاحب کی والدہ مرحومہ، پروردگار ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور دوبارے جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ان مرحومین کے لیے اور مجھے جو لسٹ دی گئی ہے اس میں سے جناب ولایت حسین شاہ صاحب کے مرحومین، جناب سید حسنین شاہ صاحب کے مرحومین، جناب شریف اللہ خان صاحب کے مرحومین، شکیل صاحب کے مرحومین، ذیشان صاحب کے مرحومین، تقی صاحب کے مرحومین، کاشف کیانی صاحب کے خاندان کے مرحومین، عاصم رضا شاہ صاحب کے خاندان کے مرحومین، سید توقیر شاہ نقوی صاحب کے مرحومین، سید شجاعت حسین صاحب مرحومین،
सज्जाद हुसैन भट्ट साहब के मरहूमीन और बाकी सेहत की दुआएं हैं। जनाब ताहिर सैयद साहब के वालिदैन मरहूमीन और उनके छोटे भाई हैं जी, जिन्हें रहेगा सर मैंने इजाजत है जनाब ताहिर सैयद साहब के वालिदैन मरहूमीन और उनके छोटे भाई मरहूम, और जनाब राजा फारूक साहब के मरहूमीन, और जितने आप हजरात तशरीफ फरमा हैं सब के मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए और कुर्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए एक मरतबा सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। परवरदिगार आलम सब मरहूमीन की बख्शिश फरमा, जिवारे अहले बैत में जगह अता फरमा। और एक जो दुआओं के लिए कहा गया है, परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके, पंचतन पाक के सदके जनाब विलायत हुसैन शाह साहब की जो भी तमन्नाएं पूरी फरमा, हसनैन शाह साहब की जितनी दुआएं हैं वो पूरी फरमा, शरीफुल्लाह खान साहब और उनकी अहलिया और उनके बच्चों की जो दुआएं हैं परवरदिगारा जी हाँ पूरी फरमा। शकील साहब रोटरडैम वाले परवरदिगारा उनकी दुआएं पूरी फरमा। शान साहब, तकी साहब, काशिफ कियानी साहब की जो भी दुआएं और तमन्नाएं हैं पूरी फरमा। आसिम रजा शाह साहब, सैयद तौकीर शाह नकवी साहब, शुजात हुसैन शाह साहब, सज्जाद भट्ट साहब जो हैं इनकी दुआएं पूरी फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में हशमत अली बरादर जो हैं उनकी दुआएं पूरी फरमा। शुजात अली शाह साहब की दुआएं पूरी फरमा। बाकर शाह साहब की दुआएं जो हैं वो भी परवरदिगारा पूरी फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इनकी जो भी दुआएं और तमन्नाएं हैं पूरी फरमा। अब दुआ जी जो पहले कहा हसनैन का नाम लिया मैंने, लेकिन हसनैन जाफरी साहब को परवरदिगारा उनकी दुआएं जो है वो पूरी फरमा। अब दुआएं सेहत की अपीलें हैं। परवरदिगारा मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में जनाब शरीफुल्लाह खान साहब के वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे नोखा खान अब्बास मूसा साहब के वालिद मूसा खान साहब अलील हैं, उन्हें शिफाए कामला और आजिला अता फरमा। उनके एक मामू हसन साहब शदीद अलील हैं, परवरदिगारा उन्हें जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे मजहर हुसैन जाफरी साहब शदीद अलील हैं, अस्पताल में हैं, सदका बीमार करबला का परवरदिगारा मौला के नोखा खान हैं, सदका बीबी ज़ैनब उलिया का उन्हें शिफाए कामला और आजिला अता हो। हमारे भाई राजा फारूक हैदर साहब की परवरदिगारा दुआएं और तमन्नाएं पूरी फरमा। इनके बच्चों को इज्जत और इकबाल अता फरमा। जनाब खुर्शीद कुरैशी साहब, जनाब अतर काज़मी साहब और जनाब सुल्तान जाफरी साहब, आले रजा रिजवी साहब, हाजी काजम साहब, जनाब काज़मी साहब, राना नवाज साहब और दीगर जो मोमिनीन अलील हैं दुआ के लिए इल्तिमास करते हैं। परवरदिगारा करबला वालों का सदका उन्हें दुआए कामला और आजिला अता फरमा। मेरे मालिक तू खालिकुल क़ुलूब है, तू मुकल्लिबुल क़ुलूब है। मालिक तू हर किसी के दिलों के राज जानता है। कुछ लोगों ने दुआओं के लिए कहा, कुछ दुआएं लबों तक आ गई, कुछ दिलों में रह गई। परवरदिगारा मजलूम हुसैन के सदक़े में तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो सेहत के तालिब हैं सेहत अता फरमा। जो रिस्क रोजी के तालिब हैं परवरदिगारा उन्हें रिस्क रोजी अता फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में सब दुआओं को कबूल फरमा। मोहतरम फयाज बुखारी साहब अलील हैं, परवरदिगारा सदका इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अदारे के सदर जनाब अजमत अब्बास शाह साहब, जनाब सुहेल हैदर शाह साहब, अतर काज़मी साहब और जितने अदारे से मुंसलिक लोग हैं परवरदिगारा इनकी दुआओं और तमन्नाओं को पूरा फरमा। जिन जिन मोमिनीन ने न्याज़ें दी हैं आज तक परवरदिगारा उनकी न्याज़ों को कबूल फरमा। आज की न्याज हमारे भाई अंसर जैदी साहब की तरफ से है, परवरदिगारा
ان کی دعائیں اور تمنائیں پوری فرما، ان کے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے شہید بھائی کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہماری نیاز بانٹنے والی ٹیم تینوں افراد جناب شاہ صاحب، رضا شاہ صاحب، آفاق صاحب اور دانش صاحب کی تمنائیں پوری فرما۔ دروازے پہ ڈیوٹی دینے والے جناب توقیر صاحب، شہباز زیدی صاحب، تسلیم جعفری صاحب، پروردگارہ ان بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ سید تجمل عباس صاحب مرحوم کو بھی پروردگارہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ اور ایک بچہ جو محرم میں ذاکری کرتا رہا ہے، ذی شان حیدر، اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے، پروردگارہ ان کی جی ہے میرے کو لکھے بولیا نہیں میرے ہاتھ نیچے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی والدہ کو مغفرت فرما اور جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی راجہ رزاق صاحب، انہوں نے خصوصی طور پہ اس دن کہا تھا پروردگارہ بیمار کربلا کا صدقہ، بیمار مدینہ بی بی سے بی بی سغرا کا صدقہ انہیں بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اگر میں کوئی نام بھول گیا ہوں تو پروردگارہ معاف فرمانا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ جی فہیم بھائی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مومنین اکرام خصوصی گزارش ہے، میں کافی بیمار ہوں، جی میں ان کے لیے بھی کر دیتا ہوں، میں کافی علیل ہوں، پروردگارہ مجھے اور میری اہلیہ کو بیمار کربلا کا صدقہ سے دے، کلی عطا فرما، میری دعاؤں کو مولا قبول فرما۔ میرا اختتام ہو تو اسی ذکر میں ہو جائے، پروردگارہ اور کچھ نہیں مانگتا، ذکر حسین سے وابستگی مانگتا ہوں۔ حاجی اکرم صاحب کو پروردگارہ صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اور کوئی نام رہ گیا تو بتا دیجئے۔ جی سلطان نور محمد صاحب جو ٹرسٹی ہیں، وہ اور کون؟ محمود حاکو صاحب جو محفل علی کے ٹرسٹیز ہیں، پروردگارہ انہیں بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، قیامت تک ان کو یہ اجر عطا فرما، جب تک یہ محفل علی قائم ہے، علی کا صدقہ ان کی مشکلیں آسان ہو۔ روشن علی چودھری صاحب کے بیٹے کو بھی، چوہی شریف صاحب بیمار ہیں، پروردگارہ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مومنین و مومنات کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے آقا و مولا وارث اعزا حسین کے پرسے کے حقدار میرے امام زمانہ عجل اللہ فضل الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مولا تمام پڑھنے والوں کا، قبلہ صاحب کا، میرا جس نے بھی ڈیوٹی دی ہے مولا قبول فرمائیے۔ قبلہ صاحب کے بھی پروردگارہ مسائل آسان فرما۔ ذاکرہ حسین بی بی زینب کا صدقہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما، جو بھی ان کی تمنائیں ہیں وہ پوری فرما۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آئیے ہم رسول اللہ۔ یہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب جناب مرزا مرزا محمد عابد صاحب بانی ارکان میں سے، پروردگارہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ ان کے دایا صاحب بھی ہمارے یہاں پڑھتے رہے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ اور بھائی واجد علی شاہ صاحب بڑے خلوص سے خدمت دیتے ہیں، مولا راجہ واجد صاحب ان کی مشکلات آسان فرما، جو بھی ان کی تمنا ہے۔ ضمیر حسن بخاری صاحب کی پروردگارہ دعائیں اور تمنائیں پوری فرما۔ سید علمدار نقوی اور سیدہ زہرا نقوی جو ہیں، پروردگارہ ان کی بھی دعائیں پوری فرما۔ مولا کا دربار ہے، ان کا ثواب کم نہیں ہوتا۔ میں جب عمرہ کرنے گیا تو میں نے کہا جی میں کتنے عمرے کر سکتا ہوں؟ تم نے کہا اللہ کو اپنی طرح کر سکتا، تم 1000 عمرے کرو، اللہ سب کو اس کا ثواب دے گا۔ تو یہ حسین کا در ہے، جس کی دعا مانگو گے مولا ضرور دیں گے، کوئی خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اور دیگر صلوات۔ یوں اٹھے ماتم سرور کو عزادار کے ہاتھ، میری تکبیر اٹھے
لڑتے ہوئے دیکھا عباس کو رن میں، اس کو یاد آئی عبداللہ کی تلوار کے ہاتھ، اور بیچ ڈالا تھا مسلمانوں نے ایمان اپنا حاکم شام و لعین و کفار کے ہاتھ، اور چھین سکتا تھا بھلا کون ندائے زینب، چھین سکتا تھا بھلا کون ندائے زینب، ہوتے آزاد اگر عابد بیمار کے ہاتھ، پر محمد وال محمد بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يعدي حقه المجتاحدون. الصلاة والسلام على رسول المعياد المحمود الأحمد بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على أخي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين، مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين، والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات پروردگار عالم، آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. برادران گرامی قدر، بڑی تفصیل سے محترم سیفی صاحب نے دعائیں کرا دی ہیں. میرا بھی فریضہ ہے، چونکہ نام تو مجھے لینے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن جن لوگوں نے یا رب العالمین تجھے واسطہ حضرت عباس کی ان آرزوؤں کا جو کربلا میں پوری نہ ہو سکیں، یا رب العالمین تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کے زخمی گلے کا، یا رب العالمین تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کے زخمی سینہ اقدس کا، با الہ تجھے واسطہ
حضرت عباس کے ان بازوؤں کا جو کربلا میں شہید ہو گئے، بااللہ تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کا، بااللہ تجھے واسطہ حضرت قاسم کے اس لاشے کا جو زندہ پامال ہو گیا، بااللہ تجھے واسطہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، بااللہ تجھے واسطہ جناب سیدہ زینب کی چادر کا جو کربلا کے میدان میں چھن گئی، بااللہ جن لوگوں نے بھی یہاں پہ دامن دن میں سخن شرکت کی، کسی لحاظ سے بھی نیاز میں شرکت کی، یہاں پہ کچن میں ڈیوٹی دی، گیٹ پہ ڈیوٹی دی، یہاں پہ مجلس عزا سنا، یہاں پہ مرثیہ خوانی کی، یا لنگر و نیاز میں حصہ ڈالا، یا آ کر امام حسین علیہ السلام کی ذکر کو سنا، مصائب کو سنا، کسی لحاظ سے بھی اگر کوئی شرکت نہیں کر سکا، بااللہ ان تمام کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما، ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اچھے انداز میں عزاداری امام حسین علیہ السلام پر پا کر سکیں، بااللہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ان کے رزق و روزی میں وسعت و ترقی عطا فرما، حلال کمانے اور حلال پہ لگانے کی توفیق عطا فرما، ان تمام کے بااللہ تو علام الغیوب ہے، تو بہتر جانتا ہے، بااللہ تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا، ان تمام کے جن لوگوں نے بھی جس قدر شرکت کی یا شرکت نہیں کر سکے، بااللہ ان کے جو مرحومین ہیں تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کے ان کے مرحومین کو جوار رحمت پر جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرما، بااللہ حاضرین کی جو دلی حاجات ہیں یا جو شرکت نہیں کر سکے اس بیماری کی وجہ سے، بااللہ تو علام الغیوب ہے، ان کی مجبوری تو جانتا ہے، بااللہ ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، بااللہ جو بیمار ہیں بالاخص ہمارے بزرگان بیمار ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، نام لیے جا چکے ہیں، بااللہ تو بہتر جانتے ہیں ہمارے برادر عزیز جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ان کے بزرگان، ان کے لواحقین، ان کے احباء، ان کے اصدقاء، ان کے گھر والے، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں جو بیمار ہیں، تو جو واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما، بااللہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا غم حسین سے ہمارا دامن بھر دے، حضرت قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ربنا وتقبل دعا انک انت سمیع الدعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات، حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات، محمد وآل محمد بلند تر صلوات، جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جو دعائیں کی گئی ہیں، ان تمام کے دلی حاجات کے پورا ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات، برادران گرامی قدر، آج کل کی مجلس ہے، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینا، لیکن انشاءاللہ جو لوگ میرے ساتھ متوجہ ہوں گے ان کو آج پھر نتیجہ ملے گا واقع کربلا کا، کیونکہ میرا موضوع تھوڑا سا مختلف تھا، موضوع کے تقاضے ہوتے ہیں، میں نے الحمدللہ کوشش کی موضوع کے تقاضے پورے کیے، اور میں آپ تمام حضرات کا جو لائیو سنتے رہے، جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، بار بار فون کیا، کسی لحاظ سے بھی آپ لوگ، میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ رب ذوالجلال اپنی لا ریب و بیان کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ پروردگار عالم نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. بے شک یعنی میں نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. بے شک واہ. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا، اللہ نے 4 چیزوں کی جب قسمیں کھائی ہیں ان میں سے ساری چیزیں بے جان ہیں. بے شک اللہ وحدہ لا شریک کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ درختوں، پہاڑوں اور شہروں کی قسمیں کھائے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، مقدمہ سمجھ آ گیا تو بہت لطف آئے گا. اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اور جب ہم قسم اٹھاتے ہیں، توجہ ہے برادران کرام، جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو ہمارے قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب جو ہمارا کلام کو سن رہا ہے وہ اس بات پہ یقین کر لے. بے شک واہ. یہی مقصد ہوتا ہے نا ہمارا. بے شک. لیکن پروردگار عالم، میں بالکل اختصار میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اگر آپ متوجہ ہوئے تو سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا اس لیے نہیں کہ میری بات کو سچ سمجھا جائے، وہ تو اصدق الصادقین ہے. بے شک. توجہ ہے نا، وہ تو صادقین کا خالق کرنے والا ہے. بے شک. اس کا قسم اٹھانے کا مقصد یہ نہیں کہ میری کلام کو سچ سمجھا جائے. واہ. اس کے کلام اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ میری بات کی اہمیت انسانیت کو معلوم ہو جائے. اور اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ تین کی قسم اٹھائے، زیتون کی قسم اٹھائے، طور سینا کی قسم اٹھائے، شہر مکہ کی ایک شہر کی قسم اٹھائے؟ در حقیقت اللہ جو قسمیں اٹھا رہا ہے یہ کچھ عام قسمیں نہیں ہیں. اللہ سب سے پہلی قسم اٹھا رہا ہے، والتین، مجھے تین کی قسم. واہ سبحان اللہ. یعنی ایسے زمانے کی قسم جب سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا، واہ سبحان اللہ. اس زمانے کی قسم، یعنی زمانہ آدم کی قسم. اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب پہلا انسان جنت سے نکالا گیا، یعنی حضرت آدم اور حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تو وہ لباس تین کے پتوں کا بنا کے آئے تھے. بے شک واہ. توجہ ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے والتین، مجھے اس زمانہ آدم کی قسم، والزیتون، اور مجھے زیتون کی قسم. زیتون کون سا زمانہ؟ جب حضرت نوح نجی اللہ کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، پوری کائنات میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وہ کشتی چلی. جب پانی ختم ہو گیا نا، اب حضرت نوح نجی اللہ نے حکم دیا ایک پرندے کو، ابابیل کو، کہ جا کر دیکھو پانی ختم ہو گیا زمین پہ. تو وہ پرندہ اڑتا ہوا آیا اور وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا ایک پتا لے کے گیا، نشانی کے طور پر حضرت نوح نجی اللہ کو بتانے کے لیے کہ پانی ختم ہو گیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے والزیتون، مجھے زمانہ حضرت نوح نجی اللہ کی قسم، آدم ثانی کی قسم، مجھے آدم اولا کی قسم، اور حضرت نوح نجی اللہ یعنی آدم ثانی کی قسم، یہ دونوں قسمیں اٹھائی ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا وَطُورِ سِینِینا، اور مجھے طور سینا کی قسم. پہاڑ کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور سینا پہ آ کر میرے ساتھ محو گفتگو ہوتے تھے، اس زمانے کی قسم. حضرت آدم کی قسم، حضرت نوح کی قسم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کی قسم، حضرت آدم کے زمانے کی قسم، حضرت نوح کے زمانے کی قسم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اے میرے حبیب اس شہر مکہ کی قسم، یعنی اس زمانے کی قسم جب آپ غار حرا میں میری عبادت کے لیے آئے اور سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس زمانے کی قسم. اب اللہ چاروں انبیاء کے زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے.
میں پھر بات کو دوہرا رہا ہوں تاکہ ہر ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، یعنی حضرت آدم کے زمانے کی قسم، حضرت نوح کے زمانے کی قسم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کی قسم، پاک پیغمبر ختمی مرسل کے زمانے کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے آغاز میں کہا تھا اللہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ لو انسانیت کو معلوم ہو جائے کہ میری بات کتنی اہمیت کی حامل بات ہے. یہ بھائی زندہ ہے، صلوات پڑھ لیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. اللہ یہاں پہ الانسان لگایا، یعنی ہر انسان نہیں، کوئی ایسا مقصود خدا تھا جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کتنا احسن الخالق ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کا نور خلق کر دیا. اور اللہ نے اس کے نور کی وجہ سے دنیا میں بے شمار نعمتیں خلق کی ہیں. اور جو اللہ نے کہا ہے افلا یتفکرون، پہلے بھی ایک دفعہ میں یہ آیت پڑھ چکا ہوں، یہ نہ کہنے کہ مولانا تکرار کرتے ہیں، نہیں، یہ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بارہا کہا ہے کہ تفکر کرو، تذکر کرو، عقل سے کام لو، غور و خوض کرو، بارہا قرآن میں آیا ہے. لہذا انسان کو سب سے زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسان غور کرنا شروع کر دے تو اللہ کے خزانے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. کاش انسان غور و خوض کرے اپنی خلقت کے اوپر. اور اسی طرح پیغمبر اسلام جو احسن الخالقین ہے، احسن الخالق ہے، یعنی اللہ کی سب سے احسن مخلوق ہے، وہ چاہ رہی ہے مسجد نبوی سے نکلے، مدینہ سے باہر نکلے. جب مدینہ سے باہر نکلے نا تو صحابہ کرام ساتھ موجود تھے، ایک جمع غفیر تھا صحابہ کرام کا. مدینہ سے باہر نکلے تو صحابیوں نے دیکھا کہ شاہد کی مکھیاں جو ہیں وہ ان کو تنگ کر رہی ہیں. جو کاروان تھا ان کے اوپر اڑ رہی ہیں، کچھ ڈرنے لگ گئے کہیں کاٹ نہ لیں، کچھ دوسرے انداز میں دیکھنے لگے. ایک صحابی آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ شاہد کی مکھی میں کیا مسئلے آتا ہے. میں یہاں روک کے ایک جملہ کہوں گا جو میرے ساتھ متوجہ ہے، صلوات پر محمد و اب اگر آپ غور کریں تو شاہد کی مکھی، اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے نحل، سورہ نحل آپ نے سن رکھی ہوگی، اس کا معنی ہے شاہد. اللہ نے ایک پوری سورہ نازل کی اور اس کا نام رکھا نحل، یعنی ماکھی، شاہد. پیغمبر اسلام نے فرمایا. اور پروردگار نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے وحی نازل کی نحل کی جانب، یعنی شاہد کی جانب، یعنی ہنی کی جانب، یعنی ماکھی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے ہدایت کی اس نحل کی، ماکھی کی، شاہد کی. تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے. اتنی عظیم بات ہے کہ آپ سنیں گے تو لطف آ جائے گا. کہا یا رسول اللہ یہ عجیب چیز ہے کہ یہ مختلف پھولوں سے رس چوستی ہے، کچھ کھٹے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ مختلف رنگ کے ہیں، مختلف ذائقوں کے ہیں. اس کے پیٹ کے اندر کون سا کارخانہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب یہ سب سے کائنات میں، دنیا میں سب سے مرغن جو چیز ہے نا، سب سے اہم ترین فیہ شفاء للناس، اللہ نے کہا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے شفا ہے. وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ مختلف پھولوں سے، مختلف پھلوں سے رس چوستی ہے اور اس کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، اور کتنا کمال کا ذائقہ ہوتا ہے. اس کے پیٹ کے اندر کیسا کارخانہ لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب اس نے سوال کیا، رحمت للعالمین نبی نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، ایک
مکھی ایک شاہد کا وہ آ کے بیٹھ گئی دست مبارک ختمی مرسل کے اوپر، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ تمام مخلوقات کی زبانوں کو جانتا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ مجھے بتلا۔ پیغمبر اسلام کو معلوم تھا صحابی کو یہ سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یہ بتا یہ تیرے اندر کیا مٹھاس ہے کہ تو مختلف پھلوں سے پھولوں سے جوس لیتی ہے اور اتنا لذیذ قسم کا غذا تو خارج کرتی ہے تیرے پیٹ کے اندر سے۔ تو اس نے اپنی زبان میں سے کہا پیغمبر اسلام کی خدمت عالیہ میں کہ صلی علیکہ وعلی اہل بیتک، کہ میں اور میرے جتنے ہم جنس ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ جب پھولوں سے رس لے رہے ہوتے ہیں، جب پھلوں سے رس لے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ پر بھی اور آپ کی اہل بیت پر بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ اور پھر ختمی مرسل نے بات بالکل تلخیص میں جا رہی ہے، مقدمہ ختم ہو گیا۔ پھر پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ یہ بتا، صحابی نے سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ بتلا کہ تیرا جو جتھا ہے، تیرا جو گھر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ درختوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ جنگلوں میں ہوتا ہے، وہ پہاڑوں میں ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، مختلف درختوں کے اوپر ہوتا ہے کہ اتنی آندھیاں آتی ہیں، اتنی بارش آتی ہے، اتنے مختلف قسم کے تغیرات آتے ہیں، لیکن تیرے گھر کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، تیرے گھر کو کسی قسم کی ویرانگی نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتا، تیرا گھر گرتا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے، اس ماکھی نے، شاہد نے، اور میں اس روایت کا بالکل ذمہ دار ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس شاہد نے رسول اللہ سے مخاطب ہو کے کہا اُلْعِنُوا عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَلَىٰ عَدُوِّ أَهْلِ بَيْتِكَ، میرا گھر اس لیے محفوظ ہوتا ہے، میرا گھر اس لیے محفوظ رہتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ میں آپ کے دشمن پہ بھی لعنت کرتی ہوں اور آپ کے اہل بیت کے دشمنوں پر بھی لعنت بھیجتی ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں سب مسلمان ہیں، اور ان کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں، امر الہی کے تابع ہیں، یہی ان کا اسلام ہے، یہی ان کا اسلام ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے دو جملے کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے موضوع میں شامل نہیں تھے۔ یہ جو ہوائیں ہیں نا، یہ 7 قسم کی ہوائیں ہیں، لیکن ان تمام ہواؤں میں سے جو سب سے میٹھی اور سب سے اہم ترین ہوا ہے نا، وہ ہے باد نسیم۔ جتنا تھکا ہوا کیوں نہ ہو، جتنا بیمار کیوں نہ ہو، جیسے ہی باد نسیم چلتی ہے اسے آرام آ جاتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے۔ میرے چھٹے تاجدار ولایت کہتے ہیں کہ ہواؤں میں سے سب سے پہلے باد نسیم نے ہماری ولایت کی گواہی دی، اور اس کے بعد پانی تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن آب زمزم میں کیا خاصیت ہے؟ اللہ اکبر، کہ اتنی تحقیق ہو رہی ہے، اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ اگر میں ایک عام سا طالب علم فوائد بیان کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ آب زمزم کے فوائد، پانی تو سب ایک جیسے ہیں، اس پانی میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ آب زمزم نے سب سے پہلے محمد و آل محمد کی ولایت کی گواہی دی۔ توجہ ہے نا؟ پھول تو سب ایک جیسے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے 2 منٹ کے جملے۔ پھول تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن گلاب کے پھول میں کیا بات ہے؟ گلاب کے پھول، تمام پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب کے پھول نے محمد و آل محمد کی گواہی دی، اس لیے اللہ نے اس میں برکت رکھی اور خوشبو رکھی ہے۔ توجہ، اگر میں بیان کرتا رہوں تو بہت طویل ہو جائے گی بات، بالکل اختصار کے ساتھ، تاکہ مجھے اپنے موضوع میں جانا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، پتھر تو سب ایک جیسے پتھر ہے نا، یہ پتھر بھی لگے ہوئے ہیں، فرش پہ بھی آپ
سڑک پہ بھی پتھر دیکھتے ہیں، آپ کے فرش پہ بھی پتھر لگے ہوئے ہیں، گھروں کے باہر بھی پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا خاصیت ہے کہ ہم پتھر ہاتھوں میں پہنتے ہیں؟ یہ بھی تو پتھر ہے نا، یہ بھی اسی جنس کا ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے، اتنی اقسام ہیں، یہ ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ پتھروں میں سے جس پتھر نے جس کیفیت میں، جس حالت میں سب سے پہلے محمد و آل محمد کا کلمہ پڑھا، جس کیفیت میں پڑھا اتنا معتبر ہوا، اتنا معتبر ہوا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ہے نا، میں موضوع سے باہر نہیں جانا چاہتا، لیکن تصدیق کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ جو سوال ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک کافر آیا، یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے، یہ واقعہ شاید سنا ہوا ہوگا آپ کا۔ ایک کافر آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اگر یہ جو سامنے پتھر ہے نا یہ آپ کی رسالت کی گواہی ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ہاتھ آگے بڑھایا، پتھروں کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور وہ پتھر رسول اللہ کی رسالت محمد بلند صلوات برادران گرامی کا۔ اسی طرح ایک اور کافر آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دوں گا اگر یہ جو سامنے درخت ہے نا یہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا ہی تھا کہ اس درخت نے کلمہ پڑھا۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ عجیب ہی کافر تھا، عجیب ہی مشرک تھا، کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں مانتا، لوگ کہتے ہیں آپ کو جادوگر، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کریں کہ آدھا درخت تیرے پاس آئے، آدھا درخت وہاں رہے، پھر کلمہ پڑھے۔ اللہ توجہ ہے نا، رسول اللہ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا، آدھا درخت وہاں رہا، آدھا یہاں آیا، یہاں والے نے بھی کلمہ پڑھا، وہاں والے نے بھی کلمہ پڑھا۔ برادران گرامی کا، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ بے شک بے شک، واہ، توجہ ہے نا، کتنا کمال ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سے ہر چیز اولی الامر کی گواہی دیتی ہے۔ جملہ ایک اور ذہن میں آگا، صلوات پڑھ لیجیے۔ اور یہ واقعات آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ مفہوم بیٹھ جائے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ اولی الامر نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبتا سورج پلٹ کے آ گیا۔ بے شک، واہ، اب کائنات میں شیعہ کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ شیعہ کی تعریف یہی ہوتی ہے نا، جو علی کے حکم کو ماننے والا ہو، علی کا پیروکار ہو، علی کا آرڈر مانے، علی کی اتباع کرنے والا ہو، یہی شیعہ کے معنی ہے نا۔ اب میں کہوں گا سورج کو بھی مانو کہ وہ بھی علی کا شیعہ، تو ہے نا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر چیز نے اولی الامر کی گواہی دی ہے، اور یہی ملتا ہے کہ امام، میں موضوع پہ آ گیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ گئے حضرت محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو امام مانتے ہیں۔ حضرت جناب محمد حنفیہ نے بہت دفعہ کہا کہ میں امام وقت نہیں ہوں، امام وقت زین العابدین ہے، بے شک، واہ، لیکن کچھ لوگ ایسے مصر تھے، کہنے لگے نہیں ہم آپ کو امام مانتے ہیں۔ حضرت محمد حنفیہ نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد آپ سب لوگ جمع ہو جائے مکہ میں، ہم جاتے ہیں، میں بھی جاؤں گا، حجر اسود کو سلام کروں گا، اور زین العابدین بھی جائیں گے، حجر اسود کو سلام کریں گے۔ جس کے سلام کا جواب حجر اسود نے دیا، صلوات پر محمد وآل محمد، موجود محمد والے محمد بلند صلوات۔ جس کے سلام کا جواب حجر اسود نے دیا، پوری بات اس نتیجے کے لیے جس نے حجر اسود کو دیکھتے ہیں، اب پورا ایک جتنے لوگ موجود تھے دور دور سے لوگ آئے تاکہ دیکھتے ہیں کہ پتھر کسی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے۔ کچھ شک میں تھے، کچھ جانتے تھے۔ واہ، سبحان اللہ، ایک جمع غفیر تھا بیت اللہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔
حضرت محمد حنفیہ پر تشریف لے گئے. حضرت محمد حنفیہ کو معلوم تھا کہ میرا یہ بھتیجا امام وقت ہے, حجت خدا ہے. تشریف لے گئے ان کو دکھلانے کے لیے. کہا السلام علیکم یا حضر اسود. حضر اسود نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میرے امام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے, آگے بڑھ کے کہا السلام علیکم. جیسے ہی کہا السلام علیکم, تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں اور مصدقہ باتیں ہیں اور متفقہ باتیں ہیں. تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضر اسود آگے بھی بڑھا اور ادب سے جھکا بھی اور کہا وعلیکم السلام یا حجت اللہ یا ولی اللہ یا امین اللہ. حضر اسود نے امام زین العابدین کی امامت کی گواہی دی. تو چاہنے میرے بھائیوں, اور میرے امام زین العابدین کی کیا عظمت ہے, کیا کمال ہے, کتنی عظیم ذات ہے میرے امام زین العابدین علیہ السلام. ایک مرتبہ جب میں مثال پہ نہیں جا رہا, ایک مرتبہ جب دربار یزید میں گئے نا, تو سامنے کہنے والے نے کہا کہ باغی کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. جب انہوں نے کہا نا فاتح خیبر کے بیٹے کو جلال آیا, جلال میں ایک عجیب انداز میں کہا اس کو, اور امام وقت تھا, حجت خدا تھا, اللہ کی معصیت تھا. جیسے ہی کہا نا اس کو, تاریخ میں ملتا ہے سرور و فرح کی محفل تھی نا, وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا تھا, بالکل خاموشی. یہاں تک کہ جو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں تھی وہ بھی خاموش ہو گئی. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ سانس کے آنے جانے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. اس وقت حجت خدا نے کہا مجھے باغی کہہ رہا ہے اور اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے, تو سن, میں مکہ و منا کا فرزند ہوں, میں زمزم و صفا کا لال ہوں, میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکوٰۃ اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کی, میں اس کا فرزند ہوں جسے کی سواری براق بنا, میں اس کا فرزند ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گیا, میں اس کا فرزند ہوں جس نے تقرب کی تمام منزلیں طے کر کے مقام کعبہ قوسین تک پہنچا. اور پھر ارشاد فرمایا میں اس کا فرزند ہوں, تو مجھے مجبور سمجھ رہا ہے, میں اس کا فرزند ہوں جس نے ملائکہ مقربین کو نماز جماعت کرائی. اللہ اکبر. پھر میرے امام کو جلال آیا اور ارشاد فرمایا میں اس کا فرزند, میں مصطفیٰ کا فرزند ہوں, میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں, میں فاتح بدر کا فرزند ہوں, میں فاتح خندق کا فرزند ہوں, میں فاتح احد کا فرزند ہوں. میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا میں اس کا فرزند ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑ دی یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ پڑھا. تو ہے نا, میرے آقا مولا یہ کہتے گئے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ خطبہ بڑا طویل ہے میرے امام کا. یہ ارشاد فرماتے ہوئے میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں سن, میں اس کا فرزند ہوں جو پوری تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا جس نے 2 نیزوں سے نیزہ بازی کی, 2 بیعتوں میں حصہ لیا, 2 ہجرتوں میں شریک ہوئے, 2 صلح کی, اور میں اس کا فرزند ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی اور دوسری تلوار جب آئی تو جبرائیل آمین تلوار جب ذوالفقار لے کے آئے تو یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرے آقا مولا کہنا چاہ رہے تھے کہ تو مجھے خوف کرانا چاہ رہا ہے, میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں جس کا قصیدہ جبرائیل پڑھتا ہے. اور میرے آقا مولا کو جلال آیا, کہا میں وارث نبیین کا فرزند ہوں, میں قاتل الملحدین کا فرزند ہوں, میں یعصوب الدین کا فرزند ہوں. یہاں پہ روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یعصوب کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے جملہ کہا نا کہ ماکھی, وہ ماکھیوں کا جو سردار ہوتا ہے نا اس کی ایک خاصیت ہے. یہ یعصوب کا معنی سمجھ گئے تو آپ کو لطف آ جائے گا. میری یہ ذمہ داری ہے میرے بھائی, میری طرف توجہ کیجیے گا. یعصوب
وہ ماکھی کا جو سردار ہوتا ہے نا وہ جتھے میں بیٹھا رہتا ہے. جو شاہد کی مکھی وہ جو نجس ہو کے آتی ہے, نجاست سے ہو کے آتی ہے, وہ یعصوب وہ سردار دیکھتا ہے جب وہ نجاست لے کے آ رہی ہوتی ہے تو اس کے قریب جب آتی ہے تو وہ اس کو پر مارتا ہے اور وہیں پہ مار دیتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ جملہ سمجھیں گے. میرے آقا و مولا کہہ رہے تھے میں یعصوب المسلمین کا فرزند ہوں. میرے آقا و مولا کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کا فرزند ہوں جو اسلام کے نزدیک نجاست نہیں آنے دیتا. میں یعصوب المسلمین کا فرزند ہوں, میں قاتل الملحدین کا فرزند ہوں, میں اصبر الصابرین کا فرزند ہوں, میں افضل القائمین کا فرزند ہوں, میں آل یاسین رسول رب العالمین کا فرزند ہوں. میرے آقا و مولا نے ایک عجیب فصیح و بلیغ خطبہ دیا, اور یہ خطبہ دیتے ہوئے جب اس نے سنا, بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی, جب اس ملعون نے سنا کہ فاتح خیبر نے حملہ کر لیا, جب اس کے پاس کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ رہی, وہ بے بس ہو گیا, تو اس نے کہا کہ آزانیں دی جائیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی, بڑی توجہ. یہ موضوع پڑھے نہیں جاتے اس لیے میں کوشش سے یہ پڑھ رہا ہوں, یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جیسے ہی میرے آقا و مولا نے یہ خطبہ پڑھا, ایک فصیح و بلیغ اپنے فضائل بیان کیے, اپنے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے, اپنا مقصد بیان کیا. جیسے ہی مقصد بیان کیا تو اس نے وہاں درباریوں کو اشارہ کیا کہ آزانے دو. صلوات پر محمد و آل محمد. میری طرف توجہ رہیے میرے بھائی, میری طرف دیکھتے رہیے. جیسے ہی اس نے کہا نا کہ آزان دو, دربار کے ہر کونے سے آزان کی آوازیں ہونے لگی. میرے امام خاموش ہو گئے, اور جب وہ مؤذن پہنچے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ اکبر, جب اس نے کہا, اس کے مؤذن نے کہا نا, تو میرے امام نے کہا اے یزید ملعون, بدتینت نجس, یہ بتا کہ یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ میرے آقا امام زین العابدین اسی کے دربار میں اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو جانب برادران ہے, میرے آقا امام علیہ السلام نے, اور میرے آقا, میں نے مختصر کر دیا, بالکل ختم کر دیا, آپ کی زحمت ہے تمام. میرے آقا امام زین العابدین کی کیا فضیلتیں ہیں کہ زین العابدین بھی ہیں, سید الساجدین بھی ہیں. اور قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ ساجد آیا ہے, اس سے مراد ہے ملائک. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ, تمام ملائک نے سجدہ کیا. یعنی جہاں سجدے کی بات آئے گی, ساجد یا ساجدین آئے گا, اس سے مراد ملائک ہوں گے. اور اسی طرح قرآن مجید میں جہاں عابد یا عابدین کا لفظ آئے گا, اس سے مراد ہوں گے انبیاء. کیا عظمت ہے میرے امام زین العابدین کی, جو ملائک کی محفلوں کی زینت ہیں, اور انبیاء و مرسلین کے محفلوں کی زینت ہے. کیوں نہ ہوں زینت, کیوں نہ ہوں زینت, جس کے جد کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. میں کہوں گا ایک عقیدتاً جملہ ہے میرا, مولا علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل, اور میرے امام زین العابدین کا ایک سجدہ کائنات کے سجدوں سے افضل. کون سا سجدہ؟ باپ کا لاشا موجود ہے, بھائی کا لاشا موجود ہے, عباس جیسے چچا کا لاشا موجود ہے, اور میرے آقا امام زین العابدین کا سر سجدے میں ہے, اور کہا جا رہا ہے سبحان ربی اللہ و بحمدہ. جب میرے امام نے سر سجدے میں رکھا تو ملائک کو اللہ نے کہا اے میرے ملائک متوجہ ہو جاؤ, جن کی محبت میں نے کائنات کو خلق کیا, ان کو
قربانیوں کے بعد کہہ رہا ہے سبحان ربی اللہ. پر محمد والے محمد بلند تر سلوات. جو ہے نا اگرچہ 5 یا 10 منٹ مجلس لمبی ہو جائے گی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن یہ مجلس کے لیے ضروری ہے کہ جب زینت کی بات آئی ہے تو میرے امام انبیاء کی محفلوں کی زینت ہیں. بے شک واہ سبحان اللہ. اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا مولا متقیان کے لیے، امام علی علیہ السلام کے لیے، جیسے ہی تشریف لائے، یا علی انت زین السماوات والارض، اے علی آپ آسمان اور زمینوں کی زینت ہیں، بے شک واہ. پوری کائنات کی زینت ہے علی. اور کیا کمال ہے، علی کی زینت ہے زینب. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا بولتے آئیے. باپ کی زینت ہے زینب. زینب کے معنی کیا ہے؟ زین اب جو باپ کی زینت. بے شک. اتنے باکمال ذات ہے علی اور ان کی زینت ہے زینب. بے شک. ان کے 2 لقب ہیں. ایک لقب ہے عقیلہ. آپ کی زحمتیں تمام میرے بھائی، آپ کو انتظار نہیں کرا رہا، صرف 2 جملے. ان کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. بے شک واہ. ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، یعنی وہ عالمہ، میں بالکل اختصار کر رہا ہوں، وہ عالمہ جس کا کوئی معلم نہ ہو، کوئی ٹیچر نہ ہو، کوئی استاد نہ ہو، یعنی ایسی عالمہ جس کا اس دنیا میں کوئی معلم نہ ہو. کیا عظمت ہے جناب سیدہ زینب کی کہ جس کا اس کائنات میں کوئی معلم نہیں، یہ یا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یا اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، یا وہ ازواج ہو سکتی ہیں جو اس دنیا میں بیٹھ کے لوح محفوظ کی تلاوت کریں. واہ سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہوں گا کہ دیکھیے جو کردار جناب زہرا کا تھا نبوت میں، بے شک واہ. اگر کردار زہرا سیرت مصطفیٰ میں نہ ہوتا تو سیرت مصطفیٰ مکمل نہ ہوتی. گھبرائیے کہ نہیں. اگر کردار مطلب پھر جملہ کروں، اگر کردار زہرا نہ ہوتا تو سیرت مصطفیٰ مکمل نہ ہوتی، سیرت نبی مکمل نہ ہوتی. اور اسی طرح اگر کردار زینب نہ ہوتا تو سیرت ائمہ مکمل نہ ہوتی. بے شک واہ سبحان اللہ. کیا کمال ہے. توجہ ہے نا بھائیو، کتنی عظمت ہے جناب سیدہ زینب کی. اور دوسرا لقب ہے، میں نے مختصر کر دیا، دوسرا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. بے شک واہ. اللہ عظمت ہے جناب سیدہ زینب. کیا عظمت ہے میری آقا ذاتی. واہ واہ. میں بہت جب بھی میں جناب سیدہ زینب کے فضائل یا مصائب پڑھتا ہوں، میری اتنی جذباتی وابستگی ہے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. کتنی عظمت ہے جناب عقیلہ بنی ہاشم کی کہ دیکھیے ذرا توجہ تو کیجئے. عقیلہ کہتے کسے ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا. ایک ہے لفظ ہم عام طور پہ بولتے ہیں عالم، جیسے عام لفظ بولا جاتا ہے. عالم یعنی عالم اسے کہتے ہیں جو پہلے علم نہ رکھتا ہو پھر علم حاصل کرے، کچھ عرصے میں علم ہو کچھ عرصے میں علم نہ ہو، اسے عالم کہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک صفت ہے لفظ علیم، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے. یعنی ہر لمحے میں چشم زدن میں بھی علم کی صفت جدا نہیں ہوئی. یعنی ہر زمانے میں وہ علیم ہے، ہر زمانے میں علم کی صفت اس کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا. ایک کہتے ہیں عالی، جیسے ہم کہتے ہیں عالی جناب. عالی کا مطلب ہے بلند، لیکن اس بلند جب ہم لفظ عالی کہیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ کبھی وہ بلند ہوگا کبھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے علی. لفظ علی کا معنی ہے وہ بلندی کہ چشم زدن میں بھی علی سے بلندی دور نہ گئی ہو. توجہ ہے نا. اسی طرح ایک ہے لفظ عاقل، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا عاقل ہے، لیکن عاقل کا معنی یہ ہے کہ کبھی وہ عقل مند ہوگا کبھی نہیں ہوگا. یہاں پہ جناب سیدہ زینب کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، یعنی ہر زمانے میں وہ عقل کی صفت کے ساتھ متصف ہے
مرسل جن کی عقل کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بارہا مرتبہ کہا ہے یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، مولا علی مرتضیٰ بنی ہاشم کے قبیلے میں ہیں، سارے ائمہ بنی ہاشم کے قبیلے میں ہیں، وہاں یکتا و تنہا ہے جس لقب کے ساتھ عقیل ہے بنی ہاشم۔ کیا عظمت ہے میری آقا ذاتی زینب کی۔ میں دل چاہ رہا تھا 2 جملے اور کہہ دوں، لیکن میں نے ختم کر دیا، مسائل پہ جا رہا ہوں۔ اور عزادارو، یہ عجیب بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء مرسلین ہیں وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ چلتے ہیں، اولیاء، انبیاء، اصفیاء سارے جاتے ہیں، کہتے ہیں جا کے امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں۔ شب جمعہ کی رات کو جتنے بھی ملائکہ مقربین ہیں، انبیاء، مرسلین و اولیاء و اصفیاء ہیں، سب آتے ہیں امام حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے ہماری نعمتوں کو، ہماری زحمتوں کو، ہماری محنتوں کو بقا عطا کی۔ جب وہ سارے آتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں آپ کی جو خدمات تھیں، آپ نے جو پیغام پہنچایا تھا، اس کو دوام میں نے عطا کیا، لیکن کربلا کو دوام عطا کیا مجھے میری بقا کا سبب بنی سیدہ زینب۔ اللہ اکبر۔ اور میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا مصاحف سے جانے سے پہلے، میری عقیدت کا جملہ ہے۔ میں کہوں گا میرے آقا علی مرتضیٰ فاتح خیبر تھے، ایک مرتبہ جنگ کی معاویہ سے۔ ویسے امام حجت خدا، یہ بات سمجھیے گا، امام حجت خدا پوری کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ظاہری طور پر علی مرتضیٰ فاتح شام نہ ہو سکے، وہ تو پوری کائنات کے فاتح ہیں، لیکن ظاہری طور پر فتح نہ کر سکے۔ میری آقا ذاتی زینب نے دربار جدید میں ایک خطبہ دیا اور تا قیامت تک کے لیے شام کو فتح کر دیا۔ کیا عظمت ہے میری آقا ذاتی زینب کی۔ دربار جدید میں، میں مسافر نہیں جا رہا، 2 جملے کہہ رہا ہوں، دربار جدید میں میری آقا ذاتی زینب کا تصور کیجئے گا۔ اگر تصور چلا گیا نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیفیت تھی میرے آقا ذاتی زینب کی۔ سر زخمی ہے، ہاتھ پابند رسن ہے، بھائی شہید کرا کے آئی ہیں، کتنی عجیب مظلومیت تھی میرے آقا ذاتی زینب کے۔ آپ مصائب سنتے ہیں، لیکن اتنی مصیبتوں کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، یا یزید، 2 جملے، صرف 2 لفظ، جملے بھی نہیں، یا یزید کت قیدک وسع سعیک فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اللہ رے عظمت زینب، کیا عظمت ہے میری آقا ذاتی زینب کی۔ ذرا تصور تو کیجئے، یہ تو آپ سنتے ہیں نا، جب رسول اللہ معراج پہ گئے تو رسول اللہ سے اللہ جب مخاطب ہوا اپنے حبیب سے، تو حبیب کے محبوب کے لہجہ میں، یعنی لہجہ علی میں اللہ معراج میں رسول اللہ سے مخاطب ہو رہا تھا، اور وہی لہجہ خدائی میں زینب دربار یزید میں کہہ رہی تھی، یا یزید کت قیدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ میں نے اس کے اوپر پوری اشرا پڑھا ہوا ہے اسی خطبے کے اوپر۔ اے یزید، تو اپنا مکر و فریب کر۔ اللہ اکبر۔ الہی لہجے میں کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، جمال الہی کمال زینب میں بول رہا۔ بھائی میری آقا ذاتی زینب کہنے لگی کہ تو اپنا مکر و فریب کر، تو اپنے چالے چل، مجھے اللہ کی قسم، لہجہ خدا میں زینب اللہ کی قسم کھا رہی تھی، وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ نہ تو ہمارے فضیلت کو کم کر سکتا ہے، نہ ہمارے قرآن کو چھین سکتا ہے، وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ اور میری آقا ذاتی زینب نے جو دربار یزید میں جملے کہے، اللہ نے اس کو تقریر بنا دیا، اور میری آقا ذاتی زینب نے 3 لفظ کہے، کہا تیرا لشکر بکھر جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیرا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم اہل بیت وہ ہیں جسے اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔
اللہ اکبر، کیا عظمت ہے میری آقا ذاتی زینب کی. لہجے خدا میں زینب بول رہی تھی، جلال الہی کمال زینب میں آ رہا تھا. اللہ نے وہ سب کر دیا. یہ جو آج عزاداری ہے نا، یہ جو ہم نے عشرہ محرم منایا، جہاں کہیں بھی ہوا، یہ میری آقا ذاتی زینب نے دربار شدید میں کھڑے ہو کے کہا تھا، واللہ لا تمیت وحینا، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. یہ جناب سیدہ زینب نے بھائی کی لاش میں بھی کہا اور دربار یزید میں بھی کہا. یہ جو آج ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، یہ جو مصائب و فضائل پڑھ رہے ہیں، یہ میری آقا ذاتی پہلی ذاکر حسین نے ذکر کیا. اللہ اکبر. پہلی مجلس دربار یزید میں ہوئی. تاریخوں میں ملتا ہے جب میری آقا ذاتی زینب نے یہ خطبہ دیا نا، امام سجاد کے خطبے پہ ہر چیز خاموش ہو گئی تھی، لیکن جب آقا ذاتی زینب نے خطبہ دیا حیوانوں تک رو رہے تھے. اللہ اکبر. پوری انسانیت رو رہی تھی، ملائکہ مقربین رو رہے تھے. کہنے کے لیے یہی دو جملے کافی ہیں رونے کے لیے، زینب اور دربار شام. اللہ اکبر. جو رونے کے لیے آیا ہے آج کے دن، اس کے لیے یہی دو لفظ کافی ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ زینب اور شام یہ دو لفظ ہیں جس پہ ایک آیت اللہ کئی بار سوچ کے پھر غش کھا جاتے تھے. یہ سوچتے تھے. ہم نے پوچھا اپنے استاد سے، بہت جید عالم دین تھے، بزرگ 50-60 سال پہلے شہید ہو گئے، فوت ہو گئے. ہم نے پوچھا کہ آپ یہ زینب اور شام کہہ کے اتنا روتے ہیں کہ غش کھا جاتے ہیں. وہ کہنے لگے آپ نے تصور نہیں کیا کہ اس وقت زین العابدین کی حالت کیا ہوگی. اللہ ری عظمت زینب، کتنی عظمت ہے. ہر لاش پہ حسین نے جا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور لاش حسین پہ آ کر زینب نے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. اللہ اکبر. کہ عظمت میری آقا ذاتی زینب کی. اور جب تاریخ میں ملتا ہے جب 11 محرم الحرام کو محمل لائے گئے، میں نے کہا محمل لائے گئے نہیں، تاریخ میں ہے جب اونٹ لائے گئے ہوئے. جب اونٹ لائے گئے میری آقا ذاتی زینب نے تمام بچوں کو مستورات کو سوار کیا. تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے میری آقا ذاتی زینب جب سب کو سوار کر چکی نے تو ایک مرتبہ نہر فرات کی جانب دیکھا، کہا عباس مدینہ میں مجھے سوار کرایا تھا، عباس آؤ آج شام کی قیدن سوار ہو رہی ہے. تاریخوں ملتا ہے میری آقا ذاتی زینب سوار ہوئی. اور ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، میری آقا ذاتی زینب کے ہاتھ پابند رسن تھے. اللہ جانے یہ کیسا مشکل وقت تھا، اور میں کہتا ہوں اللہ کسی بہن پہ ایسا مشکل وقت نہ لے آئے کہ بہن کو اپنے بھائی کے قاتل سے سوال کرنا پڑے. ہائے اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا محفظہ ذرا قریب آؤ، شمر سے جا کر کہو کہ ہمیں اتنی اجازت دو کہ ہم لاشوں کو الوداع کر سکے. تاریخوں میں ملتا ہے اجازت نہیں ملی، لیکن جیسے ہی اونٹ وہاں شہداء کے لاشوں کے پاس سے گزرے، تاریخوں میں ملتا ہے سادانیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا. ایک عالم دین نے کہا، ذرا تصور کی بات ہے بھائی، ذرا تصور کی بات ہے جو رونے کے لیے ہے. ایک عالم دین نے کہا کہ تصور کیجئے ہاتھ تو تھے پابند رسن، اونٹ تو بٹھائے نہیں گئے. عالیہ بی بی کیسے اتری؟ ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے. تاریخوں ملتا ہے. اور ایک مرتبہ قریب آئی میرے آقا ذاتی زینب نے کربلا کے میدان کا چکر لگایا، ایک لاش کے قریب آ کے ایک جملہ کہا انت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ میں کہتا ہوں انصاف سے ذرا مجھے بتائیے
بہن کو بھائی کی لاش پہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تو ہی میرا بھائی ہے؟ ذرا تصور کیجئے، حسین کا سر ساتھ نہیں تھا لیکن حسین کا جسم کو تو موجود تھا نا، بہن کو ضرورت نہیں ہوتی۔ نہاد سلامت دے، لاشا پامال ہو چکا تھا، حسین کے لاشے پہ تلواریں ٹوٹی ہوئی، نیزے کی انیاں ٹوٹی ہوئی موجود تھی۔ ازادر تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا زادی زینب قریب گئی، حسین کے لاشے پہ ہاتھ رکھ کے جنت البقیع کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، واہ محمدہ واہ علیہ صلی علیہ ملائکۃ السماء وہذا حسین بالعرا۔ یہ نانا محمد، آپ کو ملائکہ آپ کے اوپر صلوات پڑھتے تھے، آؤ آج حسین آپ کا نواسا جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جس کا لاشا پامال ہے، جو خاک کربلا میں جس کا لاشا مخلوط ہو چکا ہے۔ اور ازادر میری آقا زادی زینب نے بڑی مشکل سے الوداع کیا، لیکن دل چاہتا ہے ایک جملہ ہے اور کہہ دوں۔ ازادر تاریخ میں ملتا ہے آقا زادی سیدہ سکینہ بھی بابا کے سینے کے قریب آئی، ایک مرتبہ کہا، پھوپھی اماں میں بابا کے سینے پہ سونی چاہتی ہوں لیکن مجھے جگہ نہیں مل رہی۔ تاریخ میں ملتا ہے میری آقا زادی زینب نے کوشش کی لیکن وہ پتھر وہ تلواریں نہ اٹھا سکی۔ سکینہ چلتے چلتے آئی، بابا کے پاؤں کے تلوے کے نیچے بوسہ دے کے کہنے لگی، بابا ما اسرا فراقک، بابا کتنا جلدی ہمیں آپ سے جدا کیا جا رہا ہے، بابا ہمیں رونے کا موقع بھی نہ ملا، بابا ہمیں دفن کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے، یہ تاریخ کے عجیب الفاظ ہیں، میرے امام زین العابدین کی رنگت متغیر ہونے لگی، امام پہ غشداری ہونے لگی۔ ایک مرتبہ سیدہ زینب نے بھائی کی اپنے بھتیجے کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، بیٹا یہ کیا حالت کی ہے؟ اے میرے بھائی کے بقی یا بقیت اخی وابن اخی، اے میرے بھائی کا بقیہ، اے میرے بھائی کے وارث، اے میرے جد کے وارث، اے میرے بابا علی کے وارث، یہ کیا حالت کی ہوئی ہے؟ سنو گے میرے امام زین العابدین نے کیا عجیب جملہ کہا، پھوپھی اماں کسی جوان بیٹے کے لیے کتنا مشکل ہے بوڑھے باپ کا لاشا بے غور و کفن ہو، بیٹا دفن نہ کر سکے۔ اور عجیب جملہ تھا، کہا پھوپھی اماں وہ دیکھو تیری پردوں کی حفاظت کرنے والے وہ بادو، میں ان کو سمیٹ نہ سکا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جن کو آج منظوری ہے ضرور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل چاہتا ہے یہ مسائل بڑی دیر بعد پڑھے جاتے ہیں اور آپ کو بھی نہیں معلوم ہمیں کب نصیب ہوگا۔ دو جملے اور سن لیجئے، مجھے میرے بھائی نے فرمائش کی تھی، میں آپ کی فرمائش میں یہ دو جملے پڑھ رہا ہوں۔ ازادر سادانیوں نے الوداع کیا، بڑا مشکل تھا سادانیوں کو مستورات کو لاشوں سے جدا کرنا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، تصور کی بات ہے۔ سکینہ نے حسین کے لاشے کو کیسے الوداع کیا ہوگا، ام لیلہ نے علی اکبر کے لاشے کو کیسے الوداع کیا ہوگا، جناب ام فرما نے 13 سال کے یتیمی کے سارے کے ٹکڑوں کو کیسے الوداع کیا ہوگا۔ الوداع ہوا، یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا۔ تاریخ میں ملتا ہے اس قافلے پہ
کھجوریں پھینکی گئی، صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی. ایک مرتبہ میری عالیہ بی بی کہتی ہے اب صدقہ تو علینا حرام، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. یہ تو کوفہ کی حالت تھی نا، میرے بھائی کا حکم ہے، 2 جملے اس کے حکم کے اوپر آزاد. اور یہ تو کوفہ کی حالت تھی نا، لیکن شام میں صدقے کی کھجوریں نہیں پھینکی گئی بلکہ ایک عجیب سی منادی کی گئی. کہا علی و بطول کی بیٹی آ رہی ہے، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ، علی زادیوں کو پتھر مارو. اس لیے میں سادات سے مومنین سے معافی مانگ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے وَعَمَرَتْ رُؤُوسِهَا، سادانیوں کے سر کے بال سرخ ہو گئے، اتنے پتھر پڑے. اسی حالت میں نے مذاق مختصر کر دیا. اسی حالت میں جب اندر داخل ہوئی نا، دربار میں داخل ہوئی نا، تاریخ میں ملتا ہے جناب ہندہ موجود تھی. جب جناب سیدہ زینب نے دیکھا نا کہ ہندہ موجود ہے، ہندہ کنیز زینب تھی، یہ زینب کی کنیزی میں رہی ہے، اسے شفا ملی تھی حسین کی دعا کے صدقے میں. جب دیکھا نا ایک مرتبہ بہن ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم اللہ ہمیں اس مشکل سے بچائے، وہ ہندہ ہماری کنیز سامنے موجود ہے، اس کے ارد گرد کنیزی ہے، وہ زر کو برق لباس میں بڑی شان و شوکت سے آ رہی ہے. اس وقت ہندہ جا کے ایک کرسی پہ بیٹھ گئی اور ایک جملہ کہا من این انتم یا حسارا، ایک کہہ دن کہاں کے رہنے والی ہو؟ اس وقت میری آنکھ ذاتی زینب نے کہا نانو من مدینہ رسول اللہ، ہم مدینہ رسول اللہ کے رہنے والے ہیں. جب یہ جملہ کہا ہندہ اپنی کرسی سے کھڑی ہوگی، کہنے لگی آپ مدینہ کے رہنے والی ہے. میری آنکھ ذاتی زینب نے کہا کرسی سے کیوں کھڑی ہوگی؟ کہا مدینہ کے سادات کی طرف. ایک مرتبہ کہا تم سادات کو جانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں. اتعرف حسین ابن علی؟ ہائے، ہندہ پوچھ رہی ہے زینب سے کیا تو حسین ابن علی کو جانتی ہے؟ اگر تم مدینہ کے رہنے والی ہے تو حسین ابن علی کو جانتی ہے. پھر میری آقا ذاتی زینب نے کہا اور کس کا ذکر کرے گی؟ کہنے لگی اتعرف علی ابن الحسین، حسین کا ایک بیٹا تھا جو ہم شکل نبی تھا، کیا تو اس کو بھی جانتی ہے؟ اسی طرح ہندہ گنواتی رہی، تو عباس کو بھی جانتی ہے، تو قاسم کو بھی جانتی ہے. میری آقا ذاتی زینب نے کہا کیا تو حسین کی بہنوں کے نام نہیں لے گی؟ ہندہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے ایک قیدین اس دربار میں علی کی بیٹیوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، غیر معلوموں کا یہ دربار ہے علی کی بیٹی. اس وقت زینب نے کہا ہندہ مجھے دیکھ، میں علی کی بیٹی زینب، یہ میری پوچھ کے پیچھے ام کلثوم. ہندہ تڑپ کے کہتی ہے آقا زادی یہ کیا منزل ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی کی بڑی فرمائی تھی. ایک جملہ اور تاریخ ملتا ہے جب یہ دربار میں گئے ہیں نا تو ایک مرتبہ ہندہ کی بیٹی بھی سامنے آئی، اور جب 4 سال کی بچی کو دیکھا نا، بچیوں کو بچیوں سے بڑا اور سے جلدی ہو جاتا ہے. جب دیکھا 4 سال کی بچی ہے، اس کے گلے میں رسی ہے. کہا اے بچی اے تو کس کی بیٹی ہے؟ تو بولتی کیوں نہیں؟ جب بار بار بلایا نا تو جناب سیدہ سکینہ نہیں بولی. اس وقت ہندہ کی بیٹی اپنے بابا یزید کو کہتی ہے، ملعون کو کہتی ہے یہ بچی میرے ساتھ بول کیوں نہیں رہی؟ جب پوچھا گیا میرے امام زین العابدین نے کہا اے ملعون اس کے گلے میں رسی اتنی سخت ہے، یہ بولنا چاہتی ہے بول نہیں سکتی. اس لیے میرے امام زین العابدین سے منحال نے پوچھا تھا آقا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ میرے آقا امام زین العابدین نے کہا الشام، الشام، الشام. تو منحال نے کہا آقا علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے، آقا قاسم کربلا میں شہید ہوئے، آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے. میرے امام نے خون رو کے کہا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، ہائے کربلا میں
مردوں کی جنگ مردوں سے تھی ہائے دربار یزید میں وہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں یزید پوچھ رہا تھا ان میں حسین کی بہن ماتم حسین زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے 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 زینب ہائے ہائے شام جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی یہ شام شہر کی گلیاں ہیں دل تھام لے اے آقا آزادی فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا ماحول شرابی جب دیکھا بابا کی وصیت یاد آئی کوئی تو مجھے چادر لا دے ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی جب کوئی نہیں چادر لایا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا ماحول شرابی جب دیکھا بابا کی وصیت یاد آئی کوئی تو مجھے چادر لا دے ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی جب کوئی نہیں چادر لایا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا عباس کہاں ہے اے زینب جب شمر حکارت سے بولا کش کھانے لگے سب اہل حرم جب زینب یہ پکاری واویلا سجاد کو یسرب یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا
چہرے کو چھپا لے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے اے آقا زادی۔ فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چھینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا، درہ جو سکینہ نے کھایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ اللہم صلی علی متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا سید الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا معسیران الشام، السلام علیکم یا جمیع الائمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام۔ جزاکم اللہ خیر مومنین کرام۔